मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली मुक़द्दस और फ़ाते नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम ख़त, उसका छठा बाब और उसकी पहली 2 आयात। इस तरह से लिखा है, पसाओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। खुदावंद की बरकत कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। लातीनी ज़ुबान की एक कहावत है कि ही हु सीजेस टू बी बेटर सीजेस टू बी गुड। जो बेहतर होना छोड़ देता है, तर्क कर देता है, वो अच्छा भी नहीं रहता है। हम ये 3 डिग्रीज जानते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। जो इंसान बेस्ट बनना चाहता है वो सही में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है और बेहतर होने की कोशिश करता है, और जो बेहतर होने की कोशिश नहीं करता वो उस स्टेटस पर भी या उस स्टेट पर भी, उस हालत पर भी कायम नहीं रहता है। मसीही ज़िंदगी कहा जाता है कि आप पहल जर्नी की मानद है, जिसमें आपको मुसलसल चलते रहना है, मुसलसल आगे बढ़ना है, मुसलसल इस सफ़र में गामजन रहना है, मुसलसल जुड़े रहना है, पैवस्ता रहना है मसीह के साथ। और यही आज हम सीखेंगे कि अगर हम मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर हमें कमाल की तरफ कदम कैसे बढ़ाना है या परफेक्शन की तरफ कैसे जाना है। लेकिन उससे पहले उस वक्त के लोगों से जिनसे ये बातें मुखातिब होकर की जा रही हैं, कुछ उनके अकायद थे, गलत नज़रियात थे, उनकी तरफ इशारा है, उनको थोड़ा सा ज़रूर हम देखेंगे कि ये मुर्दा काम कौन से जिनसे तौबा करने की ज़रूरत है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसको अपने इस दौरे हाजरा पर भी तो कुछ चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं, लेकिन फिल वक्त उनकी तरफ इशारा है जिन लोगों से मुखातब होकर ये कलाम किया जा रहा है। मुर्दा काम कौन से? आज भी कलाम मुक़द्दस की आप तलावत करें तो कलाम वाज़े तौर पर बताता है कि ऐसे काम जो मौत की तरफ लेके जाते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि क्या नेक लोग नहीं मरते हैं? यकीनन तबई मौत तो सभी इंसानों ने मरना है और मरते भी हैं, लेकिन यहाँ इशारा उनकी तरफ है जो जिंदा काम है, जो खुदा की कुदूसियत में, खुदा की कुदूसियत को मानकर हम काम करते हैं, जो खुदा की तालीम के ऐन मुताबिक हम काम करते हैं, वो जिंदा काम कहलाते हैं। और जो हमें उससे दूर ले जाते हैं या जिससे खुदा, जिन कामों से खुदा नफरत करता है, कराहियत करता है, वो काम जो है वो मुर्दा काम है या उनका अंजाम मौत है या अब्दी हलाकत है। उनसे तौबा करने की ज़रूरत है, उनसे एक तरह से अपने आप को अलग करने की ज़रूरत है। और यहूदियत में बहुत सारी बातें ऐसी पाई जाती थीं जिनकी करेक्शन, तसहीह की ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पर जब मजहबी अकायद की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गलत तसव्वुरात मौजूद थे, जिनमें से एक सबसे बढ़कर ये भी था कि जो शख्स मजहबी रसूमात बर वक्त और अच्छे तरीके से अंजाम देता है उसको अच्छा इंसान समझा जाता था। किरदार उसका चाहे कुछ भी हो, करैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता था, वो बस मजहबी रसूमात अच्छे तरीके से अदा कर दे तो वो काफ़ी है। मसीहियत में आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। मसीहियत में मसीह की तालीम पर चलना आपका मतलब है, उसमें कोलोफेल में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। और यही बात है कि मुर्दा काम और बहुत सारे काम, जब आप कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, 10 अहकाम का मुताला करें या उसके ज़ैली जो अहकाम 613 हैं उनका मुताला करें तो साफ पता चल जाता है कि कौन से ऐसे अहकाम हैं जो खुदा से दूरी का बायस बनते हैं, जो खुदा की नफ़रत
کا باعث بنتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں اور بالآخر ہم ابدی ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں ان باتوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر توبہ کرنے کے لیے جب کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، ایک طرف سے ہٹ کے دوسری طرف لگ جاتا ہے۔ اور اس سے یہی توبہ کا مطلب ہے یہاں پر کہ مردہ کاموں سے ہمیں ہٹ کر جو موت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمیں زندگی کی طرف، زندگی کے مالک کی طرف، خدا کی طرف راغب ہونا اور بڑھنا ہے اور کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اور جب ہم دوسری بات یہاں پر کرتے ہیں مردہ کاموں کے بعد، وہ ہے بپتسمے کی بات ہوتی ہے۔ اب ابتدائی کلیسیا میں بپتسمہ یا پھر اس سے پہلے جو یہودیت میں تھا، اس کا تصور محدود انداز میں دیکھا جاتا ہے، لیکن مسیحیت میں شامل ہونے کے لیے، چونکہ ان میں سے بیشتر لوگ وہی تھے جو یہودیت میں سے مسیحی ہوئے تھے یا غیر اقوام میں سے مسیحی ہوئے تھے، تو ان کو تعلیم ضرور دی جاتی تھی، سکھایا ضرور جاتا تھا، لیکن وہ ابتدائی تعلیم تھی اور اسی کو ہی کافی نہیں سمجھا جانا۔ مطلب اس کا یہاں پر یہ ہے کہ بپتسمہ آپ نے لے لیا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اس بپتسمے کی جو برکات ہیں، اس بپتسمے کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو کرنا ہے، اس کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ صرف بپتسمہ رکھنے سے بات نہیں بن گئی، بلکہ بپتسمہ رکھتے وقت جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو تعلیم پائی ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی اصل میں مسیحی تعلیم کی روح ہے صحیح طور پر، کہ احکام کو کیسے ماننا ہے۔ ہمیں روایات، جیسے یہودی روایات ہی کے پابند ہو گئے تھے، کردار کے ساتھ وہ کوئی اس کا تعلق نہیں سمجھتے تھے، تو مسیحیت میں یہ ہے کہ خدا کی تعظیم، خدا کی جو پاکیزگی ہے، اس کو اسی طرح سے ہم نے اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ناپاکی کا شکار نہ ہوں اور کسی بھی طریقے سے ہم غلط تعلیم کا بھی شکار نہ ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر بپتسمہ ہم نے پا لیا ہے تو پھر اسی پر ہی ہم بیٹھے نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی کو روز بروز مسیح کے ساتھ آگے بڑھائیں اور مضبوطی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں۔ اور پھر آگے جو لکھا ہے، ایک اور بات لکھی ہے، ہاتھ رکھنے۔ اب ہاتھ رکھنے کی 3 ہمیں رسومات نظر آتی ہیں۔ پہلی، اب سب اس سے بھی واقف ہیں کہ یہودی جب قربانی گزرانتے تھے خدا کے آئین اور احکام کے مطابق جو اس وقت موجود تھے، کہ وہ اپنے ہاتھ جانور پر رکھتے تھے، یعنی گناہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا، انسان کا گناہ جانور میں۔ اب یہاں پر وہ بحث نہیں ہے فی الوقت کفارے کی بحث، لیکن صرف ہاتھ رکھنے کی بات ہے۔ تو اس میں مطلب یہ تھا کہ انسان کا گناہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے جانور پر، اور مردہ کام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ یہ کفارہ کامل کفارہ نہیں تھا۔ اور پھر اس میں دوسری جو بات ہے، وہ دوسرا ہے، وہ باپ جب اپنے بیٹوں کو برکت دیتا تھا، بلیسنگ دیتا تھا، تو وہ اپنے بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا۔ اور تیسری جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ ہے رسم مخصوصیت۔ جب کسی کو بھی مخصوص کیا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور سیموئیل نبی کی بھی بات ہم اس میں لے سکتے ہیں، اس نے مسا کیا بادشاہ ہونے کے لیے ساؤل کو، اور پھر آگے سلسلہ اس طرح سے چل نکلا۔ تو یہ ہاتھ رکھنے کے لیے رسم مخصوصیت کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ رسولوں کے دور میں بات آئی، تو اس کی طرف چونکہ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جو رسول ہیں ان کو بڑے ہی احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اصل میں ہاتھ رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ مسیح کے ساتھ انہوں نے ملائے ہیں، اور یہ بہت ہی مبارک لوگ ہیں۔ اور وہ جب ہاتھ رکھتے تھے تقدیس کے لیے اور اس طرح سے
جو رسولی مشن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس وقت تھوڑا سا ذہن میں کچھ لوگوں کی بات آ گئی کہ اگر رسول ہی ہاتھ رکھیں گے جو ایک طرح سے مسیح کے ساتھ ان کا ہاتھ وہ رہے ہیں اور ہاتھ ان کے ٹچ ہوئے ہیں، اور وہی ان کے چھونے سے ہی بلیسنگ ملے گی، تو خدا کا بندہ یہاں پر سکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اصل میں اس میں انسانی جو خیال ہے اس کو نکال کے اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق۔ اگر رسول ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اصل میں ان ہاتھوں کی برکت کے پیچھے یسوع کی برکت ہے۔ اور آج بھی اگر صرف اس وقت جو لوگ سمجھتے تھے کہ رسول ہی ہاتھ رکھیں گے، تو وہ بات صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی نقطہ نظر کے ساتھ وہ سوچ رہے تھے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کی جو بات یہاں پر کی ہے کہ یسوع کے ساتھ جس کسی کا کیسا تعلق ہے اور وہ برکت آگے بڑھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول انہی میں سے ہوں جنہوں نے خدا ان کے ساتھ وقت گزارا ہے یا انہوں نے مسیح یسوع کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، بلکہ آج بھی یہ برکت اسی طرح سے جاری ہے۔ جو لوگ مسیح کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہی آگے دوسرے لوگوں کو مسا کرتے، اور پھر یہی کام آگے جاری رکھنے کی بات جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پرفیکشن کی طرف بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس تک محدود نہیں رہنا کہ ان کے ہاتھ، بے شک وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے مسیح کے ساتھ اس بدن میں وقت گزارا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسیح کو چھوا ہے، انہوں نے رفاقت رکھی ہے، مسیح کو بولتے سنا، اس کا کلام سنا ہے۔ لیکن آج بھی وہ سلسلہ جو مسیح ہی نے سکھایا تھا کہ تمام خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور پھر جو ایمان لائے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے، تو وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور مطلب جو بات سرا کرنے کا ہے وہ ہے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر جو آگے بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے مردوں کے جی اٹھیں اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ بے شک غیر اقوام میں اس وقت جو زندہ ہونے کی بات ہے یا ریزریکشن کی بات ہے یا قیامت کی بات ہے، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہودیت میں یہ بات موجود تھی، لیکن یہاں پر جو خاص طور پہ بات وہ ہے کہ یسوع ہی وہ ہستی ہے جو قیامت اور زندگی، اور اسی نے عدالت کرنا ہے۔ جب ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا سا میں پھر پیچھے آپ کو لے کے جاؤں گا کہ جو مردہ کام تھے، اور پھر آگے دیکھیں گے تو ہاتھ رکھنے کی بات ہے، یعنی وہ کفارہ، وہ خون جو بہایا جاتا تھا وہ اصل میں کامل کفارہ نہیں تھا، تو یسوع کا خون تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کا خون ہی اصل میں گناہوں کے کفارے کے لیے یا مکمل پاکیزگی کے لیے ضروری مسیحی تعلیم کی بنیاد ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہی یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے کہ مردوں کے جی اٹھنے کا عمل بھی سارا خداوند کے ہاتھ میں۔ ابدی عدالت کے بارے میں بھی اگر لوگوں کے غلط اس وقت جو ان کے عقائد تھے ان کی تصحیح کی جا رہی ہے کہ اصل میں ابدی عدالت کا سارا انتظام بھی خداوند یسوع ہی کے ہاتھ میں، کیونکہ عبرانیوں کا خط جو ہے اس کا مضمون ہی یہی ہے کہ یسوع ہی اصل میں سب سے بہتر ہے، اور ساری تعلیمات کو جو دوسری تعلیمات ان کو غلط قرار دے کے سکھا رہے ہیں رسول کہ یسوع کس طرح سے بہتر ہے، یسوع کس طرح سے سب سے اعلیٰ ہے۔ بہتر تو بہت ہلکا لفظ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہستی ہے، اور یہی یہاں پر ہمارے سیکھنے کی بات ہے۔ اور جب ہم پرفیکشن کی بات کرتے ہیں، جس کا جو بنیادی مقصد تھا آج بات کرنے کا، کمال کی طرف قدم بڑھانا، جو لفظ استعمال یہاں پر ہوا ہے تیلیوئے تیس، یعنی پرفیکشن کے لیے، اس کو جو دو سکولرز ہیں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس میں کچھ کیٹیگریز ہمیں نظر آتی ہیں۔ میں سیکھنے کی غرض سے صرف بات کر رہا ہوں۔ پائتھاگورس ایک سکولر، ایک ٹیچر گزرا ہے جو اس کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے،
اور اس میں وہ پہلا کہتا ہے کہ جسٹ لرنر، جو سٹارٹ کرتا ہے سیکھنا، اور دوسری کیٹیگری ہے جو سیکھ کر میچورٹی کی طرف جاتا ہے۔ اور فائلو ایک یونانی اسکالر جانتے ہوں گے لوگ، وہ اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے، اور 3 میں پہلی کیٹیگری وہ ہے جو جسٹ بگنر ہوتے ہیں، جو صرف ابھی سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو پروسیس، جو آگے بڑھتے ہیں، میکنگ پروسیس، جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری اس نے کیٹیگری وہ کی ہے کہ وہ جو ترقی کے پروسیس میں آگے بڑھتے ہوئے میچورٹی تک پہنچتے ہیں۔ حالانکہ میچورٹی تو بہت ابھی دور کی بات ہے، لیکن میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے کہ جو کلام کی باتیں ہم نے سیکھی، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، صرف اس کو جب ہم کنفرمیشن کلاس کرتے ہیں، اس میں سکھاتے 10 احکام سکھاتے ہیں، دعا ربانی سکھاتے ہیں، مسیح ایمان کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں، کچھ لوگ انہی تک محدود رہتے ہیں۔ یہی بات ہے یہاں پر کرنے کی جو ہم سیکھ رہے ہیں، کہ کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے یا ایک سٹیج ہوتی ہے جسٹ بگنرز یا لرنرز کی، لیکن میچورٹی کی طرف قدم بڑھانا ہے، پرفیکشن کی طرف قدم بڑھانا ہے، روز بروز آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور آج میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور سال زندگی میں بخشا ہے، شکر گزاری کے ساتھ تمام نعمتوں کی ہم شکر گزاری خدا کے حضور میں کرتے ہیں۔ خدا نے زندگی سلامتی بخشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے بھی کوئی مسیحی ایمان میں ترقی نہیں کی ہے، تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس سال میں، شکر گزاری کے ساتھ کہ خدا نے ایک اور سال ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں۔ اور کلام مقدس کی بڑی مشہور آیات ہیں، افسیوں کے خط میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں بلکہ 11ویں 12ویں 2 آیات پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ نہ صرف خود اپنی ترقی کرنا ہے، بلکہ جو ہمارا مقصد ہے مسیح ہونے کا، ہمیں دوسروں کو بھی مسیحیت میں شامل کرنا ہے، مسیح ایمان میں شامل بھی کرنا اور مضبوط بھی کرنا، یہ ضروری ہے۔ پرفیکشن کی طرف قدم بڑھانا، روز بروز جو تعلیم ہم نے پائی ہے، جو کلام ہم نے سنا ہے، اس کو ہمیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ مضبوط بنانا ہے۔ کمال کی طرف قدم بڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچیں، اس کی طرح ہم جو وہ کہتا ہے ہمیں کامل بننے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ اس سال ہم وہ کمیاں جو ہماری زندگی میں رہ گئیں گزرے سالوں میں، ہم اس سال وہ پورا کریں گے، تاکہ ہم خداوند کہ اس بات کو پورا کر سکیں جو وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو پھل وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً جب وہ پھل نظر آئے گا تو ہم اس کے مبارک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔